अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम इस्लामिक वर्ल्ड को और तमाम इंसानों को कहना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा कि ईद मुबारक हो, कि रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ और उसके सिले में आपको ईद मिली। और हारमोनी के लिए, खुशहाली तरक्की की दुआओं के लिए ईद एक अहम इवेंट है, अगर इसे हम गौर करें। बहरहाल सबको ईद मुबारक हो, उनको भी जिनको मैं नहीं जानता और उन्होंने मुझे मैसेजेस किए। मौजूद यकीनन ईरान अमेरिका इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है और दुनिया में बढ़ते हुए जंगी साए जो गहरे होते जा रहे हैं, वो हमारा मौजू है। एक एक करके बात करेंगे कि पेशन गोइयाँ हैं, दावे हैं, तर्जियाँ हैं कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आने जा रही है। और इंसान ये जो इतनी तरक्की की कि उरूज मोहल्ला छुआ, चाँद से लेकर मरीख़ तक सितारों पे कमंडें डाली, सब कुछ बैक टू दी पवेलियन होने जा रहा है, बैक टू दी स्क्वायर होने जा रहा है कि जहाँ से चले थे। कि वो क्राइसिस आने वाला है कि एनर्जी तो एनर्जी, कि लोग रोटी को तरसेंगे। अल्लाह माल अपील, अल्लाह करे ये सारी बातें गलत निकले, मेरे मुँह में खाक। मगर ये बहुत बड़े पैमाने पर गुफ्तगू है। पहले बात करेंगे कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है। देखें, डोनाल्ड ट्रम्प जो तर्ज निगार भी कहते हैं कि बुरी तरीके से फंस चुके हैं। कि पहले ही कहा जा रहा था कि फिनिशिंग का एजेंडा नहीं है, कि इसका एंड होगा तो कैसे होगा, और वो क्या स्क्रिप्ट था, वो क्या डिज़ाइन था। आज ही दो मत बयानात सामने आ गए कि पहले कहा कि वी जस्ट गोइंग टू लीव और हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, जिनको गुज़रना है वो खुद गुज़रे हैं, वो जाने। क्योंकि अमेरिका इसराइल दोनों का मैंने आपको बताया था कि कोई लेना-देना नहीं है। दोनों ना होने के बराबर 1% मोर लेस देन दैट तेल लेते हैं कि अमेरिका लेस देन 1%। और वो खाल-खाल यूज़ करता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को, इसराइल उसका सारा तेल अज़रबैजान से और काज़ाकिस्तान से कभी-कभी लेता है वो, जो पाइपलाइन से ज़मीनी रास्ते से आता है टर्की की एयरपोर्ट बंदरगाह तक, वहाँ से वो शिप में करीब में आके उसको अराइव हो जाता है। देखिए, ये जो तवानाई के इंस्टॉलेशन पर हमले थे इसराइल के, जहाँ से ये मामला बिगड़ा, मुझे कहने दीजिए, मुझे कोई कहने में ये आर नहीं है कि वेल प्लान लग रहा था कि सारी दुनिया को सज़ा देनी है कोई, कि गल्फ की इकॉनमी तो ख़त्म कर देनी है। कि कुवैत में, कतर में सॉरी, जिस इंस्टॉलेशन पे हमले किए, जो ईरान और कतर दोनों यूज़ करते हैं। एक बार पहले ही बताया था कि बॉर्डर ऐसा है कि दोनों के मिल्क मिलते हैं और गैस फील्ड और ऑयल फील्ड एक है। जो उनकी टेरिटरी में आती है वो निकालते हैं, जो इनकी टेरिटरी में ईरान की आती है वो निकालते हैं। तो उसकी रोशनी में जब वहाँ हमले हुए कतर साइट पर, तो 17% गैस जो है उसकी इंस्टॉलेशन खत्म हो गई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था। और आज तखमीना आया है कि उसको रिपेयर करने में 26 मिलियन बिलियन डॉलर, बिलियन रुपए, अरब डॉलर, और 5 साल लग सकते हैं। ध्यान में रखें कि 20 से 25% अकलौता कतर पैदा करता है एलएनजी जो है, और यूरोप का मेन सप्लायर है। इसके नतीजे में 60% गैस बढ़ गई है यूरोप में। पाकिस्तान के मायने भी कतर से है। अभी तो ईद पे कह रहे हैं कि सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक खुली रहेगी ईद की वजह से। बाद में क्या क्या हाहाकार पड़ेगी। इंडिया में मीलों कतारें लगी हुई हैं। इंडिया 60% कतर से लेता है और इसी रास्ते से लेता है, हरमुज से। और इंडिया से कहा है कि तुम हमारे जहाज छोड़ो, उन पे तेल लगा हुआ है, वरना तुम्हारा रास्ता भी बंद कर देंगे जो इस वक्त खुला हुआ है। आज ईरान ने एक नया थ्रेट किया है, जो अमेरिका में खबरें छपी है, कि वो नया थ्रेट ये है कि खलीज से बाहर, गल्फ से बाहर भी हमले हो सकते हैं टूरिज्म पे और तफरीही मकामात पर। मतलब दुनिया को तारीकी में ढकेल देना है। एनर्जी का क्राइसिस तो पैदा हो चुका है कि बर्नेट ऑयल जो है 108 से 112 रुपए पे आज वेरी कर रहा था, आज दिन में या शाम हो चुकी है। तो इस रोशनी में चीजों को देखें, फिर हमारे
فیلڈ مارشل نے جو شیعہ علماء سے کل خطاب کیا ہے اس کی جو خبریں ہیں وہ بہت ڈراؤنی ہیں، اور جو سوشل میڈیا پہ واللہ عالم بالصواب، میں تو نہیں کہہ سکتا کہ جو میں سن رہا ہوں آفیشیل تو کوئی اعلان نہیں ہے یقیناً، کہ ان سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ ایران سے کچھ زیادہ ہی پاکستان سے زیادہ لائل ہیں تو وہاں موو کر جائیے. اچھا، بڑی معذرت کے ساتھ بات تو درست ہے، اور یہ بات میں کل یا پرسوں کہہ چکا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، کہ جو پاکستانی شیعہ کمیونٹی ہے تو 20% سے 30% ہے، مگر وہ 40% کلیم کرتی ہے، وہ پرو ایران ہے، یہ سب کو معلوم ہے، اور بہت بڑے پیمانے پہ انٹیکٹ ہے. جو بڑی پروگریسو ہوا کرتی تھی، اب وہ بھی انقلاب کے بعد، ایران کے بعد، وہ پروگریسونیس نہیں رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی. اگر یہ کہا ہے فیلڈ مارشل نے، جو انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا، میں یہ سمجھتا ہوں، جو نزاکت ہے، جو حالات ہیں، اس سے آگے لگے گی نا، کیونکہ اس پر سنی کیا شیعہ کیا سب عوامی سطح پر تو اپنے حکمرانوں کے خلاف ہیں. انہیں ایران رجیم کے کیے ہوئے کارنامے تو نظر ہی نہیں آتے، تو کفار کی اور اسلام کی جنگ بنا دیتے ہیں 2 منٹ کے اندر. عراق میں جب وہ بھائی صدام کے آخری دن تھے تو انہوں نے بھی ہولی وار ڈکلیئر کر دیا تھا. تو یہاں تو 2 منٹ لگتے ہیں نا، کہ یہ دنیا کی طاقت کی لڑائی ہے، کس کے پاس کتنی طاقت ہوگی، اور جو طاقت ہے وہ جیت رہی ہے، نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جو کمزور ہیں وہی مارے جا رہے ہیں نا. خلیجی ممالک کیا ہے؟ دولت ہے، اکوپمنٹ تو مانگا وہی ہے نا، اور وہ بھی چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. پاکستان کے محتاج ہے کہ ڈیفینس معاہدہ پہلے کر لیتے ہیں. اب پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب بھی میدان عمل میں آئے گا اگر اس کی انسٹالیشن پہ جیسا کہ حملے جاری ہیں اگر وہ کنٹینیو ہوتے ہیں تو پاکستان کو لا محالہ اپنے ڈیفینس معاہدے کا احترام کرتے ہوئے سعودی عرب کے برابر کھڑا ہونا ہوگا اور حملہ کرنا ہوگا. اسی سلسلے میں شیعہ علماء سے جناب فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، جو انہوں نے یہ تھریٹ کیا یا غصے میں کہا، ناراضگی سے کہا، سوالات کے جواب میں کہا کہ ہمیں اندازہ ہے کہ شیعہ علماء کرام وہ امہ کا جو خواب دیکھتے ہیں وہ ایران کے اسلام کے تھرو دیکھتے ہیں، اور وہ مہدی کے نائب تھے، امام مہدی کے جو جانے والے سپریم کمانڈر ہیں آیت اللہ خامنئی، تو ان کا تو امام مارا گیا ہے. تو وہ تو یقیناً عقیدت کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو باقی جو ہے وہ کس طرح دیکھیں گے، وہ کس طرح بیہیو کریں گے. ابھی تو انہیں امریکہ مخالفت، اسرائیل مخالفت نظر آ رہی ہے، اس کے کانسیکوینسز نہیں نظر آ رہے. دیکھیں، اگر انرجی کرائسس بڑھتا ہے نا، جیسا کہ بڑھ رہا ہے، ابھی تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ بظاہر تو آپ خود جانیں، مگر اب تازہ ترین بیان یہ ہے کہ یہ جنگ جب ختم ہوگی، جب امریکہ چاہے گا تب اسرائیل کو روکے گا. دونوں طرف سے حملے جاری ہیں، اور اسٹیٹ آف ہرمز کو بحال کرنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے اور بڑی مدد کی ضرورت ہے. یہ ان کا تازہ ترین ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ہے، جو فلکچویٹ کر رہا ہے لاسٹ 2-3-4 آور میں. اور پھر ساتھ میں ایران نے جو تھریٹ کیا ہے کہ کوئی تفریحات دنیا کی محفوظ نہیں رہے گی، کوئی ٹورزم اسپاٹ محفوظ نہیں ہوگا، اور اگر ہم نہیں ہوں گے تو پھر کوئی نہیں ہوگا. اور جو میزائل وہ یوز کر رہا ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اب میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کہ ہونے کیا جا رہا ہے. جو پریڈکشن ہے، دیکھیں، ایک ایجوکیٹر ہے، چائنیز کینیڈین ہے، ان کی 3 سے 4 پریڈکشن پہلے کامیاب ہو چکی ہے. وہ مطلب درست ثابت ہو چکی ہے کہ 2008 کا جو اکنامک کرائسس تھا امریکہ کا اور دنیا کا، انہوں نے پہلے پریڈکٹ کر دیا تھا. اب انہوں نے پہلے کہا تھا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ دوسری ٹرمپ بھی جیت جائیں گے، وہ جیت گئے. اب انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ جنگ ہار جائے گا، تو اس وقت پرسپشن تو یہی ہے کہ امریکہ کے پاس کوئی پراپر اسٹریٹجی نہیں تھی، آلہ پھر سڈن کیا گیا. یہ سوال تو سب پوچھیں گے، تاریخ پوچھے گی کہ جب نیگوسیشن کی ٹیبل پر بیٹھے تھے، بات چیت جاری تھی، تو حملے کا وہ کیا ریزن تھا کہ وہ چند دنوں میں ایٹم بم بنا کے مارنے والی بات تو کسی کو ہضم نہیں ہو رہی، کوئی سوال نہیں کر رہا، اور کسی کو یقین نہیں ہے اس بات پر کہ امریکن ٹیریٹوری کو باہر کہیں کسی طور پر بھی خطرہ نہیں تھا. یہ ثابت ہے، اور جو اندازے تھے وہ بھی غلط ثابت ہوئے کہ اوپر سے بمباری کریں گے، سپریم لیڈر کی ہلاکت ہوگی اور عوام باہر آ جائیں گے اور رجیم چینج ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہوا. جنگوں میں ہار اور جیت کیا ہوتی ہے؟ ٹیریٹوری کنٹرول کرنا ہی تو نہیں ہوتا. آپ کی اسٹریٹجی فیل ہو جائے،
جو سامنے والا ہے کنٹینیو کھڑا رہے، وہ سسٹین رہے، آپ کو جواب دیتا رہے، تو یہ آپ کی ناکامی ہوتی ہے. اس اینگل سے یہ بالکل درست ہے کہ امریکہ ناکام نظر آتا ہے. اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ جنگ چند دنوں میں تو بند ہوتی نہیں نظر آتی، مگر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر نیکسٹ کمنگ سنڈے ایوننگ تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوا تو پھر یہ بہت طویل بڑے پیمانے پر اسپریڈ ہوگا، اور پاکستان بھی اس میں انوالو ہوگا. اب پاکستان سے بیٹھ کر حملے کرے گا سعودیہ کے بہاف پر، یا وہاں جا کر کرے گا. کتنی فوج موو کرے گا؟ 20-25 ہزار تو کہتے ہیں موو ہو گئی ہے، لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے. اور امریکن بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹروپس جو ہے نا اور لے کر جا رہے ہیں، 2,500-3,000 ابھی پھر بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت اور ٹروپس جا رہے ہیں. اب وہ گراؤنڈ پہ جائیں گے نہیں جائیں گے، کیونکہ ایک دن پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم گراؤنڈ پر ٹروپس نہیں بھیجیں گے. یہ کیا اسٹریٹجی ہے آنے والے دنوں پتہ چلے گا. مگر میں بتا رہا تھا کہ ایک ایجوکیٹر ہے، بہت بڑے تجزیہ نگار ہیں، میں انہیں نجومی تو نہیں کہوں گا، ان کا نام ہے شیان چین، اور بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. میں انہیں تاریخ کے حوالے سے دیکھتا ہوں کہ تاریخ پر موجود جو سوشو پولیٹیکل سینیریو ہے ان کا بہت گہرا مطالعہ نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ بڑی ہونے جا رہی ہے، اس میں پوری دنیا انوالو ہونے جا رہی ہے، اور اس میں کوئی اب سپر پاور نہیں رہے گا، کوئی ڈیسیجن میکر نہیں ہوگا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ختم ہو گئی اور بند ہو گئی اور تم یہ کرو گے اور تم وہ کرو گے. سب خود مختار ہو جائیں گے. یہاں تک کہ اپنی حفاظت کے لیے جرمنی اور جاپان جو فوج نہیں رکھتے تھے ایک معاہدے کے تحت سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، یہ خاص میں تھے، امریکن کی پروڈکشن تھی، پروڈکشن تو ختم ہو گئی ہے، وہ بھی اپنی فوجیں ترتیب دیں گے، وہ بھی اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے. اور کہا جا رہا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو انرجی کرائسس ہے، یہ پورا جو انڈسٹری کا ایک پورا دور آیا تھا، ایک طویل روشن باب جسے کہتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں ٹیکنالوجی سے پہلے صنعتی انقلاب تھا نا جو یورپ سے شروع ہوا، وہ ختم ہونے جا رہا ہے. لوگ شہر خالی ہو جائیں گے، لوگ کیونکہ جب انرجی کا کرائسس ہوگا، صنعتیں ختم ہوں گی، تو سپلائی کا نظام درہم برہم ہوگا، تو فوڈ جو ہے وہ ان کا ہونے جائے گا، تو لوگ اپنے اپنے علاقوں میں واپس جائیں گے، کھیتی باڑی کریں گے اور اس طرح زندہ رہنے کی کوشش کریں گے. اس کا سب سے کم اثر جو ہوگا وہ امریکہ پہ ہوگا کہ نہ اس کو فوڈ کا کوئی پرابلم ہے، نہ گیس کا پرابلم ہے، انرجی کا کوئی پرابلم نہیں ہے. مہنگائی یقیناً ہوگی، مگر دوسرے ملکوں کے مقابلے میں، باقی دنیا کے مقابلے میں کسی حد تک سیکیور ہوگا، محفوظ ہوگا. اور باقی دنیا کیسی ہوگی وہ کہتے ہیں ابھی کوئی نہیں کہہ سکتا، مگر یہ طے ہے، ان کا ضد ہے کہ یہ جنگ بڑی ہونے جا رہی ہے. یوکرین جنگ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک پینٹ ہے، اس میں پوری دنیا انوالو ہونے جا رہی ہے، اور انسانیت کو خطرات لاحق ہے. یہ سائنس ٹیکنالوجی یہ انسان کی دشمن اس وقت نظر آ رہی ہے. انہوں نے بہت لمبی چکر کارسن کے ساتھ پروگرام کیا ہے ابھی 4 گھنٹے پہلے، چاہیں تو آپ دیکھ لیں. دیکھیں بظاہر تو آپ کے ملک میں صرف اتنی مہنگائی ہوئی نا کہ 55 روپے گیس کے بڑھائے گئے. ایل این جی کے پہ پیسے بڑھیں گے کیونکہ آپ کے معاہدے قطر سے ہیں، وہاں معاملات کویت پر بھی حملہ ہو چکا ہے، اس کی انسٹالیشن بھی ہرٹ ہوئی ہے، اور ایران کی اس پہ بھی ہوئی ہے. اور اب حالات یہ ہیں کہ معاملات کیسے باہر نکلتے ہیں. پہلے تو کہا نا امریکہ نے کہ بھائی رشیا سے تیل لے لیں، اب کہہ رہے ہیں ایران سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے چاہو تو تیل بیچ سکتے ہو، اور لوگوں کو بھی ملکوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ تم چاہو تو ایران سے تیل خرید لو تاکہ اسٹریٹ آف ہرمز کھل جائے. تو یہ بے بسی ہوتی ہے کہ آپ اپنے کہے سے سب سے ریٹریو کر رہے ہو، اور ساتھ میں آپ یہ بھی کہتے ہو کہ آپ نے جنگ جیت لی ہے اور آپ کے اہداف پورے ہو گئے. میرے خیال میں اہداف تو پورے ہونا بہت دور کی بات ہے. اب وہ رجیم زیادہ حوصلہ بند ہو گیا، وہ بڑے پیمانے پہ آئے گا اور زیادہ اگریسو ہو کر آئے گا کہ لارا جانی جیسے لوگوں کو جو ویسٹ سے بات کرتے تھے، جو ویسٹ کی سنتے تھے اور کچھ مانتے تھے، ان کا مارے جانا بہت شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ بغیر اجازت امریکہ کی مارا گیا. اور ایسا یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان کے مارے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل گفتگو کے دروازے بند کروا رہا ہے، امریکہ کو اس قابل نہیں چھوڑ رہا
کہ وہ گفتگو بھی کر سکے، ورنہ لالا جانی کے مارنے کے کوئی ٹک نہیں تھی، اور ان کے بعد وہاں کوئی اتنا بڑا لیڈر نہیں ہے جس سے اتنی سینسٹیو گفتگو کی جا سکے. تو یہ آپشن محدود ہو رہے ہیں، اور شے چنگ کی جو پیشن گوئی ہے وہ اس کے قریب نظر آتی ہے کہ معاملات خراب ہونے جا رہے ہیں. دیکھیں، آپ کے ملک میں بظاہر تو ایشیا ڈیولپمنٹ بینک نے $10 ارب دینے کا اعلان کیا ہے کہ آپ کا انفراسٹرکچر سے لے کر پولیٹیکل اسٹرینتھن اور ہیومن ڈیولپمنٹ سے لے کر درجنوں. مگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ملک میں اس طرح کے پیسے کتنے آتے رہے اور سال میں کس پیمانے پہ کھاتے رہے. اگر میں آج پہلی بار درد مندی سے کہوں گا، خاص کر بیوروکریسی سے اور اس فوج سے ہاتھ جوڑ کر، یہ حکومتیں تو پتہ ہے آنے والے دنوں کا ادراک کریں، اس کا شعور پیدا کریں کہ جو کرائسس آنے والا ہے، اگر اس وقت آپ انٹیکٹ نہیں رہے اور آپ نے اپنی خامیوں کو وقتی طور پہ صحیح کہ حالات گزر جائے کنٹرول نہیں کیا، تو وہ تباہی آئے گی کہ جو دشمنوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو کیسے تباہ کرنا ہے. آپ اپنے ہاتھوں تباہ ہو جائیں گے. کہ ابھی دیکھیں امریکہ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر غربت بڑھتی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، یہاں بڑھی ہے، تو یہاں جو چوری چکاری پہلے بہت کم تھی، اور ایک زمانے میں جولیانی کے دور میں جب غربت تھی نیو یارک اسٹیٹ میں، اکانومی کمزور تھی، تو بہت بڑے پیمانے پر یہاں چوری چکاری تھی. آپ اپنے ملک میں دیکھیں کہ ایک باپ اپنی بیوی 5 بچوں کو مار کر اپنے آپ کو مار رہا ہے. ایسے تو نہیں مار رہا کوئی. اور آپ کے یہاں ابھی موجود نارمل سچویشن میں حالات یہ ہے کہ کرپٹو کا کام کرنے والا نوجوان جو کام کرتا ہے وہ ولاگ کرتا ہے کہ ڈالا آتا ہے بحریہ ٹاؤن سے، میں نکلتا ہوں، مجھے گھیرتا ہے، زبردستی مجھے باندھتا ہے، لے جاتا ہے میرے بینکوں سے، میرے تمام اس سے پیسے ڈالر میں دوستوں سے منگواتا ہے، اور 40 50 60 70 لاکھ جو بھی بنتے ہیں لے کے رات گئے اندھیرے میں فجر کے وقت چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور یہ کراچی میں روزانہ 20 سے 25 وارداتیں یہ ہوتی ہیں جس میں پولیس بیوروکریسی شامل ہے، اور ڈکیت جو ہے، جو ریزن ہے، اور جو عام چوریاں ہیں، جو بیوروکریسی کی الگ سے لوٹ مار ہے، وہ الگ ہے. اگر اس پر کنٹرول نہیں ہوا تو لوگ وہاں تک گھسیں گے کہ 9 مئی کو لوگ بھول جائیں گے، اور وہ حال ہوگا کہ لوگ ایران جنگ کو بھول جائیں گے. اس جنگ کو تاریخ میں بڑے پیمانے پہ جگہ ملے گی. میں اس کا آج کا ویڈیو یہیں ختم کرتا ہوں. امید ہے کہ میرا میسج سمجھ میں آیا ہوگا، اور یہ شیعہ سنی اور یہ اہل حدیث وہابی اور یہ طالبان اس وقت اسے ٹھنڈا رکھیں، اپنے آپ میں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اور دعا کریں کہ انسانیت کو کچھ شعور آئے، ایک دوسرے کو سمجھائیں کہ مذاہب گھروں کا معاملہ ہے، فرقہ گھروں کا معاملہ ہے، یا میرے اللہ کا معاملہ ہے. اس کی بنیاد پر انسانوں کی نسل کشی کی اجازت کسی مذہب کے اللہ نے جو سب کا ایک ہے کہیں نہیں. آج کے لیے یاد دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.